किसी ने कहा था पूरी धड़ा भी साथ दे तो और बात है। धड़ा समझ रहे हैं ना? पूरी धड़ा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आपके सामने फजीलत शेख अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, आज आखिरी नशिस्त की आखिरी तकरीर और उसके बाद सदारती कलमात और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग रवाना होंगे खाना खा करके या खाना ले करके। बिल्कुल बेफिक्र रहें, खाना तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला अब आप सुनेंगे फजीलत शेख अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे वालेकुम सलाम कह दें। असल में ये प्रोग्राम जो है ये जालियात का भी है, वहाबियों का भी है। और वहाबियों की एक मजबूरी है कि बिल्कुल आप हमारे फजीलत शेख हैं जी तौसीफुर रहमान साहब इतनी बड़ी ज़बरदस्त बातें करें, मजाल है किसी ने कहा सुभान अल्लाह, मजाल है किसी ने कहा माशा अल्लाह। यार कुछ कह दिया करें, कुछ नहीं होता। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं बगैर किसी तमहीद के अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अजीज़ों साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने भाई मंसूर मदनी साहब का और फजीलत शेख अब्दुल क़ुद्दूस और स्टेज पे बैठे हुए हमारे फजीलत शेख पीर साहब, शाह साहब और जितने भी उलमा इकराम हैं सबका और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में एक दफ़ा फिर आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस बात का सबूत दिया है कि आप सब दीन के साथ मोहब्बत करते हैं। मैं इसके ऊपर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं, और मैं इसके साथ ये भी कहूँगा ये मकातब जालियात जो हैं ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला खातमुल हरमैन शरीफैन की हुकूमत को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जो पूरे सऊदी अरब के हर शहर के अंदर, हर बस्ती के अंदर ये जालियात के मराकज़, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अकायद की तस्हीह और लोगों में दीन की आगाही पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दे रहे हैं। मैं जितने भी हमारे जालियात के ज़िम्मेदारान हैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं ये कहूँगा कि हम खादिमुल हरमैन शरीफैन की हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं कि इस किस्म के मौक़े हमें आपस में मिलने के, आपस में बैठने के, तबादला ख़यालात और उलमाए किराम की गुफ्तगू, उनके तकारीर, उनकी जो नसीहतें हैं वो सुनने का मौका मिलता है। अजीज़ों, मैंने आज आपसे जो कुछ चंद बातें करनी वो तरबीती नुक्ता नज़र के, मेरे घर के करीब एक सड़क है, उस सड़क का नाम है शार अहमद बिन कैस। आमतौर पर जब मैं वहां से गुजरता हूं तो उसको मैं बोर्ड पढ़ता हूं अहनफ बिन कैस। अहनफ बिन कैस का जैसे ही एक तस्वर मेरे ज़हन में आता है तो एक बहुत अजीम शख्सियत अजीजों, जो बिलाशुबा जिसके बारे में मिसाल दी जाती है इल्म की। अरब जो है वो जिस वक्त गुफ्तगू करते थे तो हिल्म की जब वो मिसाल देते थे तो वो अहनफ की मिसाल देते थे। वो कहते थे फलां शख्स जो है वो अहनफ बिन कैस से ज्यादा हलीम है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो बेशुमार खूबियां हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन्नका लअला, वह कह दीजिए व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और शाह साहब
ممکن ہے کہ اس بات سے کسی کو اختلاف ہو، لیکن میں نے جو اسٹڈی کی ہے 5 بنیادی ارکان شاہ صاحب نے بڑے زبردست انداز میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں عقیدہ توحید سے لے کر نماز، روزہ، حج، سارے ارکان اسلام جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. ان کی طرف میں عرض کرنا چاہوں گا عزیزو، ارکان اسلام کے بعد اسلام نے سب سے زیادہ جس کی پر زور دیا ہے وہ اخلاق کے اوپر زور دیا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب سے زیادہ رحیم، شفیق، اپنی امت کے اوپر مہربانی کرنے والے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کی خوبیاں ہیں، آپ امت کے لیے مہربان، رحم کرنے والے، آپ مزاج کے سخت نہیں تھے. اور یہی بات جو ہے وہ جس وقت ہم عزیز و قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک بات کہتے ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں سے جب بات کریں تو اچھے انداز میں بات کریں، اچھی گفتگو کریں. یہ ہم اپنی زبان سے جس وقت بات کرتے ہیں، میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں عزیزو، یہ ہماری زبان جو ہے، مجھے ایک آدمی کی بات یاد آ گئی، بہت بڑا فلسفی تھا، بڑا آدمی تھا، اور میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کے اندر، محفلوں کے اندر جب بیٹھتا ہوں، کہتا ہوں آپ ایک بڑی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بڑے آدمی بنے، بڑے آدمیوں کی گفتگو، ان کے اخلاق، ان کے طریقے، ان کے اصول دیکھیں، وہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، بڑے آدمی کیسے بن گئے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عبد الملک بن مروان بنی امیہ کا بہت بڑا خلیفہ تھا. اس کی مجلس کے اندر اسماء بن خارجہ بیٹھا ہوا تھا. اسماء بن خارجہ یہ کوفے کا رہنے والا تھا، بہت بڑا آدمی تھا، بڑا سردار تھا. مجلس لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ کی مجلس تھی. عبد الملک بن مروان اس سے کہتا ہے، اسماء مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم لوگوں پہ سرداری کیسے کرتے ہو، بڑے آدمی کیسے بن گئے. اس نے کہا، امیر المومنین، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے تمہارے اندر دیکھا ہے، تمہارے اندر کچھ خوبیاں ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جانیں کہ تم لوگوں پر حکومت کیسے کرتے ہیں، سرداری کیسے کرتے ہو. عزیزو، اس کی باتیں بڑی ہیں، لیکن اس نے کہا، امیر المومنین، اگر آپ مجھ سے سننا ہی چاہتے ہیں تو پھر سنیے. اس نے کہا، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، میں نے پیٹھ پیچھے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے. میری مجلس سے کوئی شخص اٹھ کے چلا جائے تو میں نے کبھی اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے. اس نے کہا کہ اگر مجھ کو کوئی شخص اپنے گھر کھانے کے لیے بلاتا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تیری مہربانی، تو نے مجھ کو کھانے میں بلایا ہے، تو نے مجھ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی. اور اگر کوئی میرے گھر میں آ جائے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو میرے گھر میں آیا ہے، تو نے میرے گھر کو رونق بخشی ہے. اس نے کہا کہ اگر مجھ سے وہ کوئی کام کہتا ہے، اگر میں کر سکتا ہوں تو حتی الامکان میں اس کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا کام کر دوں. اس نے کہا، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں کسی شخص کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور اگر کوئی شخص مجھ کو گالی دے تو میں اس کی گالی کا جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ کو گالی دینے والا 2 قسم کا آدمی ہو سکتا ہے، یا وہ عزت دار آدمی ہے یا وہ ذلیل آدمی ہے. اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص عزت دار مجھ کو گالی دیتا ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھول ہو گئی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے لغزش ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی رذیل آدمی مجھ کو گالی دیتا ہے تو میں اس کی گالی کا جواب دے کر برابر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ برابر ہو جاؤں، اس لیے میں اس کی گالی کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ حقا لک ان تکون سیدا، اس نے کہا بلا شبہ تیرا حق بنتا ہے کہ تو قوم کے اوپر سردار بن جائے۔ میرے عزیزو، اپنی گفتگو کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں اپنی زبان سے کیا بات نکالنے لگا ہوں۔ شاہ جی مجھے یاد ہے، ہم بچپن میں ایک جملہ سنا کرتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ آپ نے سنا ہے بھائی؟ بولو، پہلے تولو پھر۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ کیا ہے؟ کبھی الفاظ کو بھی تولا جاتا ہے؟ نہیں، الفاظ کو تولا نہیں جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سوچنے سے پہلے میں اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالنے سے پہلے میں غور کروں، میں اس بات کا وزن کروں کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ بات کرنے والی بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ آنف بن قیس کی بات کر رہے تھے تو آنف بن قیس سے کسی شخص نے کہا تھا نا، اس نے کہا احنف، اگر تم مجھ کو ایک گالی دو گے تو میں تم کو 10 گالیاں دوں گا۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں تو کون ہے، تم مجھ کو جانتا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ کو ایک گالی دے گا میں تم کو 10 گالیاں دوں گا۔ آنف کہنے لگا ساتھی، تو مجھ کو 10 گالیاں دے گا میں ایک گالی بھی نہیں دوں گا۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اور میرے عزیزوں، پھر میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ بڑے آدمی ہیں، بڑی باتیں سوچا کریں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے تصور، چھوٹے چھوٹے گول، میں اکثر اپنے ساتھیوں نے کہا کرتا ہوں بڑی باتیں سوچا کریں، چھوٹی باتیں نہ سوچا کریں۔ لوگوں کی، بھائیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ کون ہے ہم میں سے، جتنے بھی مجھ سمیت ہم جتنے بیٹھے ہوئے، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی ہے؟ ہم سب غلطیاں ہوتے۔ لیکن میرے عزیزو، زبان سے نکلتے وقت گفتگو سوچا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ شریف سے باہر کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ باہر سے کوئی کافر آیا ہوا ہے، انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے۔ اب اندازہ کیجئے الفاظ کے اوپر، عام طور پر آدمی یہ کہتا ہے اس نے آگ جلائی ہوئی ہے تو کہہ سکتے تھے کہ یا اہل النار، لیکن یہ جملہ اہل النار نہیں کہا ہے، کہنے لگا یا اہل الضو، اور روشنی والو۔ میرے عزیزوں، پھر میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ اپنی زبان سے جس وقت کوئی بات نکالیں، غور کریں، سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ بات کا میں سوچتا ہوں، کئی دفعہ دیکھتا ہوں ہمارے ساتھ ہی آتے ہیں، کوئی آدمی بڑا بات کے ملا، اوئی تو ابھی تک زندہ ہے۔ ذرا غور کریں میرے عزیزوں، وہ بیچارہ جو سننے والا ہے وہ جھل بھن کے رہ جاتا ہے۔ نہیں بھائی، اگر کوئی آیا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، عزت کریں، احترام کریں، اس سے کہیں بھائی آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، اس کو گلے میں لگائیں، آؤ بیٹھو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ طریقہ بتایا ہے، یہ ہم کو سلیقہ بتایا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ احنف بن قیس، آج کل میں الحمدللہ اس کے اوپر کتاب لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ایک دن چھپ جائے گی۔ اس کی بڑی باتیں میں حیران ہوتا ہوں، اور یہ مت سمجھیں کہ یہ شخص جو تھا عام آدمی تھا، یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں امیر معاویہ نے کہا تھا
अपनी बहन से कहा था, अहनफ बिन कैस वो शख्स है अगर नाराज हो जाए तो बनी तमीम की 1,00,000 तलवार म्यान से बाहर आ जाती है और वो ये नहीं पूछते हैं कि सरदार तू नाराज क्यों हुआ है। अगर राजी हो जाए तो वही 1,00,000 तलवार ये पूछे बगैर म्यान में वापस चली जाती है और ये नहीं पूछती है कि सरदार तू राजी क्यों हुआ है। लेकिन इसके साथ इसकी कैफियत क्या थी? एक दफा शर्त लग गई, कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि कोई शख्स अगर अहनफ को नाराज कर दे उसको 10 दिनार दिए जाएंगे। उस जमाने में 10 दिनार बड़ी बात थी, 2-2.5 दिरहम की बकरी आ जाती थी। एक नौजवान उसके घर चला गया, उसको जाके कहने लगा, उसने पूछा, उसने कहा किधर आए हो? उसने कहा मैं खातब बन के आया हूं। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि मैं रिश्ता लेने के लिए आया हूं तेरे घर में। उसने कहा किसका रिश्ता? उसने कहा मैं तेरी मां के साथ निकाह करना चाहता हूं। शर्त लगी हुई थी ना। मेरा अजीज जरा गौर करें, शाह जी बात करते हुए पठान की बात कर रही थी। जी यहां पे अगर कोई होता तो क्या होता? क्या मुस्लिम साजिद उसको वैसे ही कत्ल कर देता। और फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं, बड़े बने, बड़े लोगों की बातें सुना करें, पढ़ा करें। आनफ बिन कैस ने उसके जवाब में कहा, उसने कहा साथी तुम्हारा खानदान, तुम्हारा हसब नसब, ये रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन बात सुनो, मेरी मां उसकी उम्र अब 70-75 साल हो चुकी है, वो नबीना हो चुकी है। तुम्हें शादी उससे करनी चाहिए जो तुम्हारी हमसिन हो, तुम्हारी उम्र की हो, तुम्हारे बच्चों की मां बन सके। और ऐसा करो कि जिसने तुझको भेजा है उसको जाके बता दो कि तुम अहनफ बिन कैस को नाराज नहीं कर सके। और अगर आनफ की बात आई है, उससे किसी ने पूछा कि ये बताओ अहनफ तुमने ये हिलम कहां से सीखा है? उसने कहा कि मैंने ये हिलम जो है ये कैस बिन आसम तमीमी से सीखा है। इससे पहले कि ये बात आपको बताऊं, मैं अर्ज करना चाहूंगा, अरब भी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं इल्म जो है वो सीखने से आता है। इल्म जो है वो सीखने से आता है। किसी उस्ताद के सामने बैठे उसकी शागिर्दी इख्तियार करें, लेकिन हिलम जो है उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी। आपके लिए मुश्किल वक्त आता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो सब्र का मुजाहरा करते हैं। किसी ने आनफ से पूछा तो उसने कहा ये तुमने हिलम कहां से सीखा? उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने ये हिलम सीखा था कैस बिन आसम तमीमी से। कहने लगा एक दिन ऐसा हुआ अब्दुल कदूर साहब कि मैं कैस बिन आसम उसकी मजलिस में बैठा हुआ था, अचानक एक नौजवान को लेके आए जिसको बांधे हुए थे, उसके हाथ बांधे हुए, उसके साथ एक नौजवान लड़के की लाश भी थी, एक मकतूल और एक कातल, ये दोनों पेश होते उसकी मजलिस के अंदर। पूछा मकतूल कौन है? कहने लगे ये कैस बिन आसम का बेटा है। कातल कौन है? कातल उसका फस्कदन है, कैस का भतीजा है। कैस के भतीजे ने अपने चचाजाद भाई को कत्ल कर दिया है। अब अंदाजा करें कि ये लोग बड़े कैसे बन गए। बेटा मकतूल है, उसकी लाश है, और कातल जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसको अहनफ कहता है कि कैस जो है वो अपनी जगह से हिला नहीं है। वही बैठे बैठे उसने कहा मेरे भतीजे के हाथों को खोल दो, और फिर अपने भतीजे से कहने लगा तुमने बड़ा बुरा काम किया है,
اپنے بھائی کو قتل کیا ہے, اپنے خاندان کے آدمی کا خون کیا ہے, اپنے ہی بھائی کی پیٹھ کے اوپر تو نے چھری چلائی ہے. اور ساتھ ہی کہنے لگا ایسا کرو, اپنے ایک دوسرے بیٹے کو اشارہ کیا, کہنے لگا اس کی ماں کو جا کے 100 اونٹ دیت کے دے دو, اس لیے کہ اس کی ماں جو ہے وہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے. عزیزو, بڑے بنے. پھر میں عرض کرنا چاہوں گا, چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے مسائل آپ نے ذرا غور کریں. قاتل ہے, بھائی کو بھتیجا ہے اس کو معاف کر دیا, بیٹے کا قاتل ہے, اور دیت دیتے ہوئے کہتا ہے اس کی ماں کو جا کے 100 اونٹ دے دو, اس لیے کہ اس کا ہمارے خاندان سے وہ نہیں ہے, دوسرے خاندان سے آئی ہے. اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تاریخ نے ہمیں ایک اور واقعہ بتایا. آپ نے شاید نام سنا ہوگا عبداللہ بن صفوان بن امیہ بن خلف, وہ تو سب آپ جانتے ہیں, جو کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا. امیہ کا بیٹا تھا صفوان. صفوان بڑا آدمی تھا, مکے کا امیر ترین آدمی. جیسے مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگ کے جدہ چلا گیا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پگڑی دی تھی کہ جاؤ جا کے اس کو لے کے آؤ. اس کے بیٹا تھا, اس کا نام تھا عبداللہ بن صفوان بن امیہ, تابعی تھے. ان کے دوست تھے, ان کا نام تھا حارث بن ربیہ قریشی. وہ بھی قریشی تھا, یہ بھی قریشی تھا, آپس میں بڑی گہری دوستی تھی. اور دوستی کا یہ عالم تھا کہ یہ ہر جگہ اکٹھے ہوتے تھے, ہر جگہ اکٹھے بیٹھتے, کھانا کھاتے. اب عبداللہ بن صفوان جو تھا, میں نے عرض کیا کہ یہ مکے کے اسلحے کے ڈیلر تھے, مکے کے سب سے امیر لوگ تھے. ان کے گھر سے ہر روز دودھ جاتا تھا. کس کے گھر میں؟ حارث کے گھر میں. شیطان نے آپس میں اختلاف پیدا کر دیا, بول چال بند ہو گئی. تو صفوان جو ہے, عبداللہ بن صفوان جو ہے, اس نے اپنے گھر والوں سے کہا, کہنے لگا ایسا کرو کہ حارث کے گھر میں دودھ نہ بھیجنا, اس لیے کہ کہیں وہ انکار کر دے. آپس میں ناراضگی ہو گئی ہے, اگر وہ اس نے انکار کر دیا ہماری سبکی ہوگی, لہذا دودھ نہیں بھیجنا ان کے گھر میں. میرے عزیزو, 2 دن گزرے, حرم شریف کے اندر ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے, عبداللہ بن صفوان کی اور حارث بن ربیہ کی. حارث بن ربیہ نے ایک جملہ اس وقت کہا, اس نے کہا کہ لا تجمع علینا بین الحجر و بین قطع لبن. اس نے کہا تم نے بول چال بھی چھوڑ دی ہے اور دودھ بھیجنا بھی بند کر دیا ہے. اس نے کہا دونوں کام یہ نہ کرو کہ بول چال بھی بند کر دی ہے اور دودھ بھیجنا بھی بند کر دیا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے عبداللہ بن صفوان کو اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے قسم کھائی, کہنے لگے کہ وہ جو کربا ہے, کربا اس کا کہتے ہیں بڑا دو برتن, کہنے لگے اللہ کی قسم میں خود یہ بڑا برتن جو ہے یہ لے کر حارث کے گھر میں جاؤں گا, اور خود اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے گئے. بڑے آدمی بنے, اپنی سوچ اپنی فکر کو, بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں. عامر بن قیس سے کسی نے پوچھا, اسے پوچھا کہ تو حلیم ہے؟ اس نے کہا لست بحلیم ولکنی اتحالم. اس نے کہا میں حلیم نہیں ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں حلیم الطبع بن جاؤں. میرے عزیزو, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہماری اپنی مجالس کے اندر, ہمارے اپنے ماحول کے اندر, ہمارے دفاتر کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر آدمی وہی مقبول ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپس میں قطع تعلقی کر دینا, چھوڑ دینا, ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ عام سی بات ہے.
وہ جی ہم نے ان کے ساتھ مرنا جینا بند کر دیا ہے. میرے شاہ جی فرما رہے ہیں حکا وانی بند کر دیا. سب سے انتہائی بری بات ہے. چلو میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں. مجھے ایک شخص نے پتا چلا شاہ جی کہ میرے بڑے خلاف ہے جی, میرے بارے میں وہ اس کے بڑے بڑے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. ایک آدمی, دو آدمی, تین آدمی میں جا کے بتایا کہ جی فلاں بندہ جو ہے مجاہد صاحب وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے. جدہ کے اندر تھا وہ. میں جدہ گیا, میں نے اس کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا بھائی میں تیرے گھر چائے پینے کے لیے آ رہا ہوں. عزیزو قسم سے میں آپ کو سچا واقعہ اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں. وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عبد المالک مجاہد میرے گھر میں آ کے چائے پیے گا. میں نے کہا میں کل تمہارے گھر چائے پینے کے لیے آ رہا ہوں اور بھابھی سے کہنا کوئی پکوڑے تیار کر لے. عزیزو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, میں اس کے جب گھر میں گیا ماشاءاللہ ٹیبل سجی ہوئی تھی, وہ چائے کے ساتھ نہ جانے کتنی چیزیں اہتمام کیا گیا تھا. میں وہاں پہ بیٹھا, اس کے ساتھ گپ شپ لگائی, ہنسے کھیلے بیٹھے, چائے پی. اس کے بعد وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بڑی باتیں ہیں, بڑے واقعات ہیں, تاریخ ہماری بھری پڑی ہے. آخری بات کر کے جو اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو بڑا بنا دیا جاتا ہے. کسی نے ذرا سا ناراضگی کی بات کر دی, قسم سے بات ہو عزیزوں, میں آپ کو بات آخری بات میں یقین جانو میں اپنی زندگی کے تجربات, کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ, بولو رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو کیا کرتے ہیں, اللہ اس کو اونچا بلند مقام عطا کر دیتے ہیں. ذرا سا نیچے تو اتر کے دیکھو. وہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں. کہتے ہیں کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم علی وجہہ. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ کو ملنے سے انکار نہیں کیا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں, میرے کوئی ذمہ داریاں ہیں, میرے بہت سارے کام ہیں. بل جب بھی میں نے ملنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ آ جاؤ, جریر آ جاؤ. اور کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی. بھائیو اپنے اندر تبدیلیاں لائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک لک صدقہ. اگر آپ اپنے چہرے بھائی کو دیکھ کر مسکرا اٹھتے ہیں, آپ کے چہرے پر بشاشت چھا جاتی ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں, فرمایا یہ بھی تمہارے لیے چیریٹی ہے, یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. ہم بڑی جماعت کے لوگ ہیں, ہمارا عقیدہ بڑا اونچا ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہم سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں, حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. جہاں ہمارا عقیدہ بڑا اچھا ہے وہاں ہمارا انشاءاللہ اخلاق بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے انشاءاللہ جب کبھی بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے, یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے, ایسے لوگوں کے واقعات, ایسے لوگوں کی باتیں, اور خاص طور پر سیرت جو ہے وہ میرے ماں باپ قربان ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں, آپ اس کو پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کی ہے. ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ میرے قریب ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.